अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह लुक़मान तक हमारे अस्बाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के लेक्चर में सूरह सजदा का तारुफ़ पढ़ेंगे। इब्तिदाई तारुफ़ के बाद इंशाअल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके तर्जुमा और तफसीर के असबाक को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इब्तिदाई तारुफ़ में सबसे पहले मुकाम नुज़ूल की अगर हम बात करें तो ये सूरह मक्की है एज़ अ होल, और इसमें चंद उलमा कराम के कहने के मुताबिक मौर्रिखीन कहते हैं कि जो आयात के नुज़ूल के एतबार से देखा जाए तो आयत नंबर 18 से ओनवर्ड जो 3 आयात हैं ये मदनी है। इसके अलावा पूरी सूरह मक्की है, बिफ़ोर हिजरा नाजिल हुई। और अगर ज़माने नुज़ूल की बात करें ना तो आयात के उसलूब से ये पता चलता है कि इन आयात का जो ताल्लुक़ है वो मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर से है, यानी जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफ़ार ने तानो तशनी और इस्तेहज़ा और तमस्खर की मुहिम शुरू कर दी थी, लेकिन अभी मजमूई तौर पर वो जुल्म व सितम वाला एरा शुरू नहीं हुआ था। और अभी जो इब्तदाई होता ना कि जब तबलीग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की तो वो पहले छुपे हुए अंदाज़ में मुसलमान एक दूसरे तक तबलीग करते, इबादत करते, और फिर इसके बाद एलानिया तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ। तो इब्तदाई जो दरमियाना दौर है मक्की दौर का, तकरीबन 5वां, 6ठा, 7वां साल नबूवत, इन अगर इस दौर की बात की जाए तो ये वो दौर था कि जब अभी उन्होंने जो मजाक है, इस्तेहज़ा है, इसकी रविश अपनाई हुई थी कुफ़ार ने, ताकि मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग से रोका जा सके और नए लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से बचाया जा सके, और इस तरह अपना दीन और अपनी जो जारादारी है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो ये वो दौर था 5वीं नबवी, 6ठी नबवी के, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीगर जो अहले ईमान हैं उनको कुफ़ार के तानो तशनी का सामना करना था, और वो इस्तेहज़ा का निशाना बनाते थे मुसलमानों को, अहले ईमान को, और इस कुरान के बारे में, इसके नाहक होने के बारे में इख्तलाफी गुफ्तगू करते, और जो लोग हैं उनके दिलों में वसवसे और शकूक व शुबहात क्रिएट करने की कुफ़ार कोशिश करते थे। तो इन जो आयात हैं सूरत सजदा की, उसके मफ़हूम से ये बात सामने आती कि आया मक्की सूरत तो ये है, लेकिन अगर देखा जाए तो मक्की दौर के दरमियान का ये अरसा निकलता है कि जब इस्तेहज़ा अरूज पर था, मजाक उड़ाया जाना कुफ़ार की तरफ से अरूज पर था, तो तब ये सूरह का, इसके जो नज़ूल है उसका आगाज़ किया गया। और इस सूरह की आयात के बारे में अगर हम बात कर लें तो 30 आयात हैं इस सूरह में और 3 रुकू हैं। इसके हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो सूरतुस सजदा इसे क्यों कहा जाता है, तो बेसिकली सजदातुन जो है वो फ़ेलतुन के वज़न पे है, दैट मीन्स कि झुकी हुई, ठीक है, गिरी हुई घुटनों के बल। और अगर हम अपनी इस्तिलाह में देखें तो हम सजदा करने से क्या मुराद लेते हैं, अल्लाह के सामने झुकना। शरई इस्तिलाह में देखा जाए तो अल्लाह के सामने झुका जाता है, और इसको आम फ़हम अंदाज में देखा जाए तो जब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया जाता है, दैट मीन्स कि सजदा किया जा रहा है, अल्लाह के सामने झुका जा रहा है, ठीक है। जैसे साजिदा फ़ाइला के वज़न पे, यानी कि सजदा करने वाले, ठीक है। तो साजिदा और सजदा से ही ये वर्ड निकला हुआ है, तो दैट मीन्स झुका हुआ, झुकना, झुकने के माने में आता है, तस्लीम करते हुए किसी भी चीज़ को उसके सामने झुक जाना। तो इस सूरह में मोमिनीन की सिफ़ात का बेसिकली ज़िक्र है। लुग़वी मानी के एतबार से तो हमने पढ़ लिया अभी, इस्तिलाही मानों में इसे, इस सूरह को सजदा का नाम क्यों दिया गया कि इस सूरह की आयत नंबर 15 में उन मुसलमानों का वस्फ़ बयान किया गया है जो कुरान पाक की आयत सुनकर अल्लाह की तस्बीह करते हैं और उसके सामने, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। उन मोमिनीन की सिफ़ात का तज़किरा इस सूरह में मौजूद है, और जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हर सूरह में जो स्पेशलिटी होती है उसकी वजह से ही उस सूरह को नाम दे दिया जाता है। तो इस सूरह में मोमिनीन की सिफ़ात, अल्लाह की तस्बीह करना और उसके सामने सजदा करना, उनका ज़िक्र आता है, और इसी मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरतुस सजदा रखा गया है। अगर इसके फ़ज़ाइल के बारे में बात कर लें तो हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नींद ना फरमाते जब तक सूरतुस सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते। ये तिरमिज़ी की, और ये इस यानी सहाय सित्ता में हमें ये अहादीस मिलती हैं, और इससे बात भला क्या वाज़ेह होती। हमारे यहाँ कॉमन है सूरह मुल्क रात को पढ़ना,
اور یہ فیمس بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے وظائف میں شامل رکھتے ہیں سورہ ملک، لیکن بہت ریئر، بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سورہ سجدہ رات کے وقت پڑھنا بھی جو ہے وہ سنت میں آتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت حسین اضافہ کریں رات کو تلاوت کا اور سیکھنے کا سورہ سجدہ کو بھی۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے، تو دیکھا جائے تو 3 ہی رکوع ہیں اس کے، تو اگر سورہ ملک کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے تو کوئی اتنا رات کو اگر عادت بنا لی جائے نا اس کی تلاوت کی، تو اتنا کوئی یہ ٹائم کنزیومنگ کام نہیں ہے کہ جس سے بچا جائے یا جس میں سستی دکھائی جائے یا کہا جائے کہ اب نہیں تو کب پڑھ لیں گے۔ بہرحال اس کو معمول بنائیں تاکہ جن کی عادت میں معمول میں شامل ہے سورہ ملک پڑھنا، تو جب ابتدا میں یہ بھی سورہ شامل ہو گئی تو پھر الحمدللہ سنت پر مکمل عمل بھی ہو سکے گا۔ اس کے فضائل کے اعتبار سے ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی یوم الجمعہ میں نماز فجر جب ادا کی جاتی تو پھر اس کی جو رکعتیں ہیں ان میں ایک میں سورہ سجدہ اور پھر سورہ دہر جو کہ آگے پارہ نمبر 29 میں آتی ہے، تو ان سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں فضیلت ظاہر ہوتی ہے، سنت ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنی تلاوت میں شامل فرمائیں۔ اب یہاں پر ذکر آ جاتا ہے اس کے مضامین کا، تو بیسیکلی مکی سورہ ہے تو اس میں توحید کا اور دلائل کا ہی ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ریلیونٹ ہے۔ تو اگر اس سورہ کا مطالعہ کیا جائے نا تو ایک حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو، جو منکرین قیامہ تھے، جو کہ منکرین اسلام تھے اور یہ جو کفار مکہ تھے، ان کو 3 امور کے ماننے کی دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، اور یہی 3 امور تھے کہ وہ قوم، وہ کفار کسی بھی صورت ان کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ وہ 3 امور کون سے تھے؟ یہ سورۃ السجدہ انہی 3 کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی اس میں ان تینوں امور کا ذکر ہے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک یہ کہ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قوم کسی صورت ماننے کو اس امر کو تیار نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے، یہ کتاب جس کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اسی وحدہ لا شریک نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھ پر نازل کی ہے۔ قوم اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، اور اس کے ضمن میں کتنے بہانے جو ہیں قرآن کریم نے بھی بیان کیے۔ یہاں پر ضمنی طور پر میں عرض کرتی چلوں کہ وہ کبھی کہتے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کوئی عجمی تمہاری مدد کرتا ہے اس کو لکھنے میں، کبھی کہتے یہ تم نے خود سے گھڑ رکھا ہے، ایسیکٹرا ایسیکٹرا۔ تو کبھی واضحتاً کہتے وہ فرشتہ دکھاؤ جو تم کہتے وہی لے کر آتا ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کو تم پر وہی نازل کرتا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو مختلف انداز سے وہ جھٹلاتے تھے رسول اللہ پر قرآن کے نزول کو اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو کس چیز کی پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ کی توحید، دوسرا قرآن کریم کے کتاب برحق ہونا، اور تیسرا کیا؟ قیامت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا عقیدہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس چیز کی تلقین کرتے کہ تمہیں مرنے کے بعد بلا نہیں دیا جائے گا، بلکہ قیامت کے روز تمہیں اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور تمہارے ہر ایک عمل کی تم سے باز پرس ہوگی۔ تو یہی 3 باتیں تھیں جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار دعوت دیتے تھے، اور یہی 3 وہ وجوہات تھیں، یہی 3 وہ امور تھے کہ جن سے انہیں نہایت چڑ تھی کفار مکہ کو، اور وہ انہیں ماننے کے لیے قطعاً آمادہ نہ تھے۔ تو اس صورت میں ان امور کے متعلق ان کے شکوک و شبہات کا بڑے حقیقت پسندانہ اور اثر انگیز اسلوب میں رد کیا گیا ہے ان کے ان شکوک و شبہات کا۔ اور اس سورہ میں دیگر بہت سے مضامین ہیں، کفار اور جو فرما بردار مسلمان ہیں ان کے حالات بیان کیے گئے۔ قیامت کے دن کافر ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے، جو انکار کرنے والوں میں سے تھے، تو بروز قیامت جب وہ سامنا کریں گے تو پھر سوائے ذلت و رسوائی کے ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا کہ اس کو فیس کر سکیں۔ پھر نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں وہ لوٹ جانے کی تمنا کریں گے، اور یہ تمنا کرنا ان کا بے سود ہوگا، اس وقت وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔
جبکہ مسلمان جو کہ دنیا میں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے، خوف اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب عز و جل کو پکارتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہترین گھر یعنی جنت ہے اور ثواب عظیم ان کو عطا کیا جائے گا۔ اس سمیت سورہ سجدہ کے مضامین میں آ جاتا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے درمیان متشابہت بیان کی گئی ہے، اور وہ ہر نبی کی رسالت میں ایک تو جو پوائنٹ ہے وہ کامن ہے، اور دیٹ از کہ توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی جو قوم ہے اس کو تبلیغ کرنا، ان کو حقیقت بتانا، قیامت کا ذکر۔ تو پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی رسالت میں کیا چیز مشابہت رکھتی ہے ان کا ذکر ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی جو سابقہ امتیں ہیں ان پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو رسول اللہ کا جو ایرا تھا اور اس سمے دیگر آج اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان تمام کو جو جھٹلانے والے ہیں ان میں سے اسلام کو ان کو ڈرایا گیا ہے کہ گزشتہ امتوں نے بھی جھٹلایا، تو پھر آج کے دور کے جھٹلانے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہوا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت وغیرہ اس کا ذکر کیا گیا، جن کا میں نے آپ کو بھی یہاں پر ذکر کر کے بتایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ بیسیکلی ان 3 پوائنٹس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے جو کہ اس میں کور کیے گئے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ بتاتی ہوں کہ سورہ لقمان کے ساتھ اس سورت کی یہ مناسبت ہے کہ سورہ لقمان کا اگر ہم لاسٹ آیت دیکھیں تو اس میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ان کا ذکر کیا، اور وہ 5 تھیں۔ کیا؟ ایک یہ کہ ان اللہ، بے شک اللہ کے پاس ہے، عندہ اس کے پاس کیا ہے؟ علم الساعہ، قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث اور وہی اتارتا ہے بارش کو، ویعلم ما فی الارحام اور وہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور انسان جو کل کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ ہاں انسان اس چیز کا ادراک نہیں رکھتا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ تو آخری آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے ذاتی 5 چیزوں کا، یعنی اللہ کے ذاتی علوم تو بے شمار ہیں، تو اس حوالے سے جو 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر اس سورہ لقمان کے بالکل آخر میں کیا گیا نا، آیت نمبر 34 میں، ان کی ڈیٹیل اس سورہ میں آ رہی، یعنی سورہ لقمان میں جن 5 علوم کا، اور وہ 5 علوم کون کون سے ہیں؟ قیامت، ٹھیک ہے، اور بارش برسانا، اور مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ کہ جو انسان کا آنے والا کل ہے، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت میں ہم نے پڑھا کیا تھا کہ اللہ جانتا ہے کس جان کو کس جگہ پر مرنا ہے، ہاں انسان ہی نہیں جانتا۔ تو ان 5 امور کا جہاں پر مختصراً ذکر سورہ لقمان کے بالکل اختتام پہ تھا، تو اس سورہ یعنی سورہ سجدہ کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں، تشریح اس سورہ میں ذکر کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو نیکسٹ اپ کمنگ لیکچرز میں کور کریں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔